आम इंतखाबात मार्च या अप्रैल 2023 में होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बड़ी पेशगोई। लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि हालिया दहशतगर्दी से निपटना हुक्मरानों के बस की बात नहीं। जरदारी पीडीएम के पास अरकान की मंडी लगाने और गंदी सियासत के अलावा कुछ नहीं। काफ लीगी इत्तेहादी फिलहाल बेहतर चल रहे हैं। पीर को कौमी असम्बली अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करूंगा। मुस्लिम लीग नून का परवेज इलाही की बहाली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। फैसले को चैलेंज करने के लिए दरख्वास्त भी तैयार कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत काफ लीग समेत दीगर अरकान शरीक। नून लीग ने परवेज इलाही के पास एतमाद का वोट लेने के लिए नंबर्स पूरे न होने का भी दावा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब इत्माद का वोट लेंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। साफ और शफाफ इलेक्शन के बगैर मुल्क में इस्तेहकाम नामुमकिन है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मौजूद हुक्मरानों ने अवाम को इंतहाई मायूस किया। जजों को वीडियोस और ऑडियो की ब्लैकमेलिंग का सामना है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बैठ गया है। दहशतगर्दी वापस आ गई। मुआशियत तबाह है। अदालत सो मोटो ले और पंजाब को माशी और करप्शन की तबाही से बचाए। उनको स्टे ऑर्डर के ऊपर इख्तियारात देना पंजाब के अवाम के साथ जुल्म है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा असम्बली आईनी अदारे और जमहूरियत की बुनियाद हैं। गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी थी कि वज़ीर आला को इत्माद का वोट लेने का कहें। स्पीकर को कहा गया कि आपने इजलास नहीं बुलाना, हमारे पास अक्सरियत नहीं। हम इस वक्त हुकूमत में आए जब मुल्क दिवालिया होने के करीब था। वफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं कि इमरान खान की गुज़श्ता पौने 4 साल पॉलिसियों ने पाकिस्तान को बिल्कुल डिफॉल्ट और फॉल्ट की लाइन्स पर खड़ा किया। इमरान खान की तमाम खराबियों और गुनाहों का बोझ हमने उठाया। इमरान खान और उनके सहूलतकार मुसलसल हमारे रास्ते में खाइयां और गड्ढे खोद रहे हैं। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते और हमने कई मरतबा कहा कि इमरान खान बैठकर हमसे बात करें। फाकी वज़ीर एहसन इकबाल की एक बार फिर इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा कि साबिक दौर में 4 बरस के दौरान मुल्क का बुरा हाल कर दिया गया, लेकिन हम इंशाअल्लाह बुरहानों को शिकस्त देंगे और मुल्क को तरक्की की राह पर डालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपना सूबा लावारिस छोड़ दिया। सूबे की पुलिस बनी गाला महल पर ड्यूटी दे रही है। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सिक्योरिटी के मसाइल आज खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी है। इदारे इमरान खान को सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर कर चुके हैं। पंजाब में अदम इत्माद की तहरीक में कामयाब हो गई है। दूसरी जानब वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि परवेज इलाही के बाद महमूद खान ने भी इमरान खान को शट अप कॉल दे दी। पीटीआई सियासी जमात नहीं, नोटंकी करने वालों का टोला है। इमरान खान और उनके हवारी ब्लैक मेलिंग के जरिए इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। कोई कानून पार्लियामान को मुद्दत पूरी करने पर मजबूर नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ ने भी बयान हल्फी दे दिया। गवर्नर का नोटिफिकेशन आइन शिकन वज़ीर आला असम्बली तहलील कर सकते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है, मनसूख नहीं। नजरिया जरूरत जिंदा है। फैसला 50-50 है। हुकूमत का एजेंडा इमरान खान को नाअहल करवा कर इलेक्शन आगे ले जाना है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को इत्माद का वोट लेने की जरूरत नहीं, ना ही उन पर कोई आईनी पाबंदी है। मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा का बयान। बोले वज़ीर आला ने 11 जनवरी को होने वाली अगली समात तक असम्बली ना तोड़ने की यकीन दहानी कराई। तर्जमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद ने कहा कि मुल्क बाकायदा दिवालिया होने के करीब है और इम्पोर्टेड हुकूमत का सारा जोर अपनी करप्शन बचाने पर है। बन्नू में कार्रवाई के बाद कलअदम टीटीपी ने एक बार फिर पाकिस्तान में रियासती रिट चैलेंज करने का माहौल बना दिया। बन्नू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन से दहशतगर्दी की सूरत हाल पर ड्रामाई असरात मुरतब। अस्करी ज़राए के मुताबिक बन्नू ऑपरेशन के बाद सीपा सलार जनरल आसिम नवनीर का वजीरस्तान और SSG हेडक्वार्टर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है।
اسلام آباد میں خودکش دھماکہ، تحقیقات کے لیے JIT قائم۔ ذرائع کے مطابق SPCTD کی نگرانی میں 8 رکنی JIT اسلام آباد دھماکے کی تحقیقات کرے گی۔ احساس اداروں کے افسران SP انڈسٹریل ایریا، SDPO سبزی منڈی JIT کا حصہ ہوں گے۔ امریکہ کی اسلام آباد میں دھماکے کی شدید مذمت، انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد اور دیگر حملوں میں جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ سیکیورٹی معاملات پر پاکستانی شراکت داروں سے رابطے میں ہیں۔ امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ ہے، ہر ممکن امداد فراہم کریں گے۔ امریکی کانگریس نے $1.7 ٹریلین کا فنڈنگ بل منظور کر لیا۔ امریکی ایوان نمائندگان نے $1.7 کروڑ کے اخراجاتی بل کی منظوری دے دی۔ بل میں پاکستان کے لیے $20 کروڑ کی رقم مختص کی گئی۔ امریکی اخراجاتی بل میں پاکستان کے لیے مختص کی جانے والی یہ رقم جمہوریت کے فروغ اور صنعتی مساوات کی ترویج کے لیے استعمال کی جائے گی۔ امریکہ تائیوان کی ریڈ لائن عبور کرنے سے باز رہے، چین کی امریکہ کو دھمکی۔ چین کے وزیر خارجہ نے امریکی ہم منصب سے ٹیلی فون پر کہا کہ امریکہ دھونس دھاندلی اور دوسرے ممالک کو دبانے کی پالیسی ترک کر دے۔ چین کو امریکہ کے جائز خدشات پر توجہ دینی چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یوکرین جنگ سے متعلق اپنی تشویش سے متعلق آگاہ کیا۔ سابق کپتان بوم بوم افریدی قومی ٹیم کے چیف سلیکٹر مقرر۔ PCB اور مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے عبوری سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا۔ عبوری سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین شاہد افریدی ہوں گے، جبکہ عبدالرزاق رؤف افتخار رکن اور ہارون رشید کنوینئر ہوں گے۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤف رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے۔ حارث رؤف نے اپنی ہم جماعت مزینہ مسعود ملک سے نکاح کر لیا۔ نکاح کی تیاریوں کی تصاویر منظر عام پر آ گئی۔ نکاح کی تقریب میں شاہد افریدی، فاسٹ بولر شاہین افشاں افریدی، لاہور قلندر کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید اور دیگر شریک۔ حارث کی دلہن کی تیاریوں کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ مہندی پر کرکٹر کی بولنگ سپیڈ لکھوا لی۔ السلام علیکم، میں ہوں ذکی ارشاد، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز۔ اینڈس آپ نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں، سب سے پہلے آپ کو بتائیں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میری پیش گوئی ہے عام انتخابات مارچ یا اپریل 2023 میں ہوں۔ حالیہ دہشت گردی سے نپٹنا حکمرانوں کے بس کی بات نہیں، زرداری PDM کے پاس ارکان کی منڈی لگانے اور گندی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں۔ کاف لیگ کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، کیوں نہ کہ انہوں نے ساتھ دیا۔ پرویز لاہی گروپ ہمارے ساتھ بہتر چل رہا ہے، مجھے ابھی تک ان پر اعتماد ہے۔ پیر کو قومی اسمبلی ارکان استعفوں کی اس تصدیق کے لیے جائیں گے، حکومت میں آنے کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میری پیش گوئی ہے کہ عام انتخابات مارچ یا اپریل 2023 میں ہوں گے۔ حالیہ دہشت گردی سے نپٹنا حکمرانوں کے بس کی بات نہیں، زرداری PDM کے پاس ارکان کی منڈی لگانے اور گندی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں۔ کاف لیگ کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں، کیوں نہ کہ انہوں نے ساتھ دیا۔ پرویز لاہی گروپ ہمارے ساتھ بہتر چل رہا ہے، مجھے ابھی تک ان پر اعتماد ہے۔ پیر کو قومی اسمبلی اراکین استعفوں کی تصدیق کے لیے جائیں گے، حکومت میں آنے کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین PTI عمران خان نے کہا کہ اداروں میں اس وقت مفاد پرست لوگ موجود ہیں، عدالت نے ہمیں موقع دے دیا ہے کہ جب مرضی اعتماد کا ووٹ لیں، کسی کو موقع دوں گا کہ اقتدار کے لیے عوام کو اعتماد کو ٹھیس پہنچائے۔ ملک کا سیاسی اور معاشی استحکام نئے الیکشن میں ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آخری 1 سال میں پتہ چلا جنرل ریٹائر باجوہ استصاب چاہتے ہیں۔ جنرل ریٹائر باجوہ سمجھتے رہے کہ PTI کا عروج کم ہوگا، لیکن ہوا نہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس فنڈنگ کی کوئی رسید نہیں۔ ہمارے پاس 40,000 ڈونرز کا ڈیٹا بھی موجود ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ سب جماعتوں کا اکٹھا کیس چلے، الیکشن کمیشن کا اسٹیبلشمنٹ سے کنٹرول ورلڈ ہے۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے زرداری اور مراد علی شاہ سے ڈیل کر رکھی تھی، بلاول بھٹو نے میرے سے زیادہ بیرونی دورے کیے۔ مسلم لیگ نون نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو عہدے پر بحال کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ پر پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں نون لیگ کے ممبران اسمبلی نے وزیر اعظم سے ملاقات بھی کی، جبکہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں کاف لیگ کے رہنما طارق بشیر چیمہ بھی شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے وکلاء نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے درخواست بھی تیار کر لی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کو اعتماد کے ووٹ دیے گئے، مگر اختیارات الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے دعویٰ کیا ہے کہ پرویز الہی کے پاس اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نمبرز پورے نہیں، جتنی تاخیر کر لیں اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواز چودھری اور اسلم اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی طرف سے اعتماد کے ووٹ کا عمل مکمل ہونے کے بعد اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر ملک میں استحکام ناممکن ہے۔ موجودہ حکمرانوں نے عوام کو انتہائی مایوس کیا۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات نشریات فواز چودھری نے کہا کہ موجودہ ہائیبریڈ نظام میں کسی ادارے کی عزت نہیں بچی، سینئر ترین بیوروکریٹس کو دفتر میں بند کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ججوں کو ویڈیوز اور آڈیو کی بلیک میلنگ کا سامنا ہے، پارلیمان ربر سٹیمپ ہے، ایک ٹویٹ پر 45 پرچے ہو رہے ہیں، کرمنل جسٹس سسٹم بیٹھ گیا۔ سابق وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ کرمنل جسٹس سسٹم بیٹھ گیا ہے، دہشت گردی واپس آ گئی ہے، معاشیت تباہ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عدالت سو موٹو لے اور پنجاب کو معاشی اور کرپشن کی تباہی سے بچائے۔ ان کو سٹے آرڈر کے اوپر اختیارات دینا پنجاب کے عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ وفاقی وزراء کے ہمراہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اسمبلیاں آئینی ادارے اور جمہوریت کی بنیاد ہیں۔ گورنر کی آئینی ذمہ داری تھی کہ وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں۔ اسپیکر کو کہا گیا کہ آپ نے اجلاس نہیں بلانا، ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس بندے پورے ہیں تو صبح اعتماد کا ووٹ لے لیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو گورنر صاحب کیوں نہ کہتے؟ یہ ان کی آئینی ذمہ داری تھی، بلکہ فرض تھا کہ ایک ایسا چیف منسٹر جو ایک ہی سانس میں ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری پارلیمانی پارٹی کے 99% لوگ جو ہے وہ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں، اور اسی سانس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسمبلی جو ہے وہ سائن کر کے دے آیا ہوں فلاں صاحب کو۔ تو یہ کیا اسمبلیاں جو ہیں یہ آئینی ادارے ہیں، یہ جمہوریت کی اساس ہے، ان کے ساتھ اس قسم کا مذاق کہ ایک آدمی جو ہے وہ روا روی میں کہتا ہے کہ میں اسمبلی سائن کر کے دے آیا ہوں، لیکن ممبرز کی 99% تعداد جو ہے وہ توڑنے کے حق میں نہیں ہے۔ یعنی یہ اسمبلیاں جو ہیں وہ اگر کسی کی ضد پہ، کسی کی انا پہ جو ہے وہ اور کسی کی گھٹیا سیاست کی نظر اگر ہو رہی ہوں، تو ایسی صورت میں جو کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہے وہ گورنر ہے، تو اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اسے کہے کہ بھائی اگر آپ نے یہ اس طرح سے مذاق اڑانا ہے ایک آئینی انسٹیٹیوشن کا، تو کم از کم اعتماد کا ووٹ تو لیں۔ اب اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ انہوں نے نہیں لیا، گریزاں ہوئے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے۔ اب کس کو نہیں معلوم کہ اسپیکر جو ہے اس نے کیوں اجلاس نہیں بلایا؟ جی وہ جھگڑا چل رہا تھا، اسپیکر کا کیا جھگڑا چل رہا تھا؟ اسپیکر کو کہا گیا کہ آپ نے اجلاس جو ہے وہ نہیں بلانا، ہمارے پاس جو ہے وہ اکثریت نہیں ہے۔ اس نے اجلاس نہیں بلایا، اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا گورنر کا اس نے وہ ایکسرسائز کیا۔ اب ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، یعنی کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ انٹرم ریلیف کی شکل میں جو ہے وہ الٹیمیٹ ریلیف دے دیں۔ ہم بھی قانون کے طالب علم ہیں، کبھی عدالتیں اس طرح سے نہیں کرتی کہ آپ جو الٹیمیٹ ریلیف مانگیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ انٹرم ریلیف کے طور پر ہی دے دیا جائے۔ ان کا الٹیمیٹ ریلیف کیا تھا کہ جی ہمیں جو ہے وہ ریسٹور کیا جائے، اور انٹرم ریلیف انہوں نے انٹرم ریلیف میں جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ الٹیمیٹ ریلیف جو ہے وہ دے دیا، اور اس کے قانونی، آئینی اور فائنینشیل جو ہے وہ کمپلیکیشنز ہیں، ایسی کمپلیکیشنز ہیں جس سے
جو ہے وہ ملک اور پنجاب، صوبہ پنجاب جو ہے وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوگا۔ اور آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ہم اس وقت تک حکومت میں آئے جب ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ عمران خان کی گزشتہ پونے 4 سال پالیسیوں نے پاکستان کو بالکل ڈیفالٹ اور فالٹ کی لائنز پر کھڑا کر دیا تھا۔ عمران خان کی تمام خرابیوں اور گناہوں کا بوجھ ہم نے اٹھایا۔ ہم نے شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کو خطرناک صورتحال سے نکالا۔ پی ٹی آئی، عمران خان اور ان کے سہولت کاروں مسلسل ہمارے راستے میں کھیاں اور گڑھے کھود رہے ہیں۔ جب وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پرویز الہی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے، اور جس کے پاس اسمبلی کی اکثریت نہیں ہے وہ قائد ایوان نہیں ہو سکتا، یہ آئین کہتا ہے، ہم نہیں کہتے۔ تو جب گورنر کے اس آئینی آرڈر کو نہیں مانا گیا اور گورنر صاحب نے اپنے آئینی اور قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا، تو اس آرڈر کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ جو کل کا فیصلہ ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاز ہے اور وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ ہم بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آئین سے روگردانی کوئی نہیں کر سکتا، نہ فرد کر سکتا ہے نہ کوئی ادارہ کر سکتا ہے۔ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ قائد ایوان وہی ہوگا جو ایوان کی میجورٹی کو کمانڈ کرے گا۔ کل کے فیصلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاز ہیں اور 18 دن دیے گئے ہیں۔ ان 18 دنوں میں خدا نہ کرے ہارس ٹریڈنگ کا خدشہ موجود ہے اور ایک منڈی لگ سکتی ہے دوسری پارٹی کی جانب سے، کیونکہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس اکثریت ہوتی تو وہ اعتماد کا ووٹ لیتے۔ ہم بجا طور پہ یہ توقع کرتے تھے اور ہم نے مقدمہ بھی وہاں پہ اسی طرح ڈیفینڈ کیا آنریبل کورٹ میں کہ جناب ان کو آپ کوئی ٹائم دے دیں کہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں، وہ لینا پڑے گا۔ وہ آج لیں، 10 دن بعد لیں، 18 دن بعد لیں، اس سے آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ لیکن ہمیں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک گنجائش چھوڑی گئی ہے اور یہ سویٹ ول پہ چھوڑ دیا پرویز الہی صاحب کی۔ اگر وہ چاہیں تو اعتماد کا ووٹ لیں، اس میں اگر مگر کی ہم سمجھتے ہیں اور ہمارے آئینی ماہرین سمجھتے ہیں کہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ دیر پہلے بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے، الائز کے ساتھ بھی ہم نے بات کی اور اس کا امکان موجود ہے کہ ہم اس فیصلے کو کسی قانونی فورم پر چیلنج کریں۔ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پنجاب میں یا کہیں بھی کسی قسم کی کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں کام کریں۔ یہ امر اطمینان کے باعث ہے کہ اسمبلی 2 خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ سیاست میں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے اور ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ عمران خان بیٹھ کر ہم سے بات کریں۔ لاہور میں تقریب سے خطاب میں احسن اقبال نے کہا کہ آج پاکستان معاشی بحران سے گزر رہا ہے اور بدقسمتی سے دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ سال 2013 میں بھی ہمیں پاکستان ایسے ہی حالات میں ملا تھا، ملک لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اور اس وقت دنیا میں ہمیں دہشت گردی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ سابق دور میں 4 برس کے دوران ملک کا برا حال کر دیا گیا، لیکن ہم انشاءاللہ بحرانوں کو شکست دیں گے اور ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالیں گے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2018 کے الیکشن میں پنجاب کے عوام نے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا۔ جتنے بھی وسائل درکار ہوں گے ہم اپنے بجٹ سے فراہم کریں گے، لیکن ہم نے اس مانسٹر کو شکست بھی دینی ہے اور ملک میں امن بھی قائم کرنا ہے۔ تو پھر حکومت نے تقریباً 500 ارب روپیہ ان سیکیورٹی آپریشنز کے لیے فراہم کیا۔ ہماری مسلح افواج نے نہایت بہادری کے ساتھ اس کے جوانوں افسروں نے قربانیاں دیں، پولیس نے، سیکیورٹی کے دیگر اداروں نے بہادری سے اس میں حصہ لیا اور آپ نے دیکھا کہ وہی پاکستان جسے دہشت گردوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا، وہ دہشت گرد آگے آگے تھے اور ریاست ان کا پیچھا کر رہی تھی اور ملک میں امن قائم ہو گیا۔ وہی کراچی
جہاں پہ کوئی مرد گھر سے نکلتا تھا تو اس کی ماں، بیوی، بیٹی مصلے پر بیٹھ جاتی تھی کہ اسے اللہ تعالیٰ شام کو خیریت سے گھر لے آئے. اسی کراچی میں رونقیں پھر بحال ہو گئیں. اسی طرح پاکستان میں سی پیک جیسا مایا ناز منصوبہ اقتصادی بحالی کے ویژن کے تحت شروع کیا گیا، جس میں 3 سے 4 سال کے قلیل عرصے میں 29 ارب ڈالر کے منصوبے پائپ لائن میں آ گئے. نتیجتاً پاکستان میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگے. اور اگر آپ 67 سال کی تاریخ 1947 سے 2013 کی دیکھیں تو اس میں 18,000 میگا واٹ بجلی لگی تھی. اور وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنا صوبہ لاوارث چھوڑ دیا. صوبے کی پولیس عوام کو تحفظ دینے کی بجائے بنی گالہ محل پر ڈیوٹی دے رہی ہے. وزیر مملکت کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیکیورٹی کے مسائل آج خیبر پختونخوا حکومت کی ناکامی ہے. ان نالائقوں کو مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. ادارے عمران خان کو سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر کر چکے. خیبر پختونخوا پولیس پی ٹی آئی کے دہشت گردوں کو سرپرستی دینے میں لگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک میں کامیاب ہوں گے. اس کو اڈاپٹ کریں اور آئیں. آپ کو بڑا شوق ہے الیکشن لڑنے کا، تو ہم آپ کو شوق پورا کر لیتے ہیں. الیکشن کمیشن تیار ہے، جو ہے انہوں نے بھی تیاری کی ہوئی ہوگی، اور ہم ان کو کہیں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے جو سیٹیں آپ نے چھوڑنی آپ چھوڑیں اور ہم الیکشن کریں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ جو ہے کتنے پانی میں اس وقت کھڑے ہیں. لیکن ہمیشہ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا، فریب کا سہارا لیا، ایک سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں. کبھی بھی زندگی میں جو ہے وہ آپ نے کوئی بھی ایسی بات جو آپ کرتے ہیں اس پہ پورا نہیں اترتے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر ایک اور جھوٹا الزام لگایا کہ فورن آفس نے آج تک 2 ارب روپے جو ہے وزیر خارجہ کے فورن وزٹس پہ جو ہیں وہ خرچ کیے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کے آئیں. ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہمارے فورن منسٹر بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج تک جتنے بھی ان کے فورن وزٹس ہوئے ہیں، آج جو پاکستان کا مقدمہ جو آپ نے ہمارے پڑوسیوں اور دوستوں ممالک کے ساتھ آپ نے جو ہمارے تعلقات کا حال کیا ہوا تھا، آپ نے تباہی اور بربادی کی طرف ان حالات کو لے گئے تھے، ان کو ٹھیک کرنے میں وہ جو لگے ہوئے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں تو ایک جو ہے ان کے جو فورن ٹرپس ہے وہ کبھی بھی سرکاری خزانے سے اپنی ٹکٹیں نہیں لے رہے، اپنی ٹی ڈی نہیں لے رہے. اور آپ ایک جھوٹا الزام فورن منسٹر پہ لگا رہے ہیں. اگر آپ میں جرت ہے، آپ میں غیرت ہے، آپ اپنے آپ کو ایک خود ساختہ، کیونکہ آپ تو چیئرمین بھی نہیں رہ سکتے پارٹی کے، اگر آپ کہتے کہ ہیں تو الزامات سامنے پیش کریں، سامنے ثبوت لے کے آئیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں. ہمارے پاس تو آپ کے بہت سرٹیفائیڈ ثبوت ہیں، لیکن ہم ان پہ ڈسکشن نہیں کرتے. ہمیں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ نے منع کیا کہ آپ کی جو سرٹیفائیڈ ثبوت ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہماری اخلاقیات ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. ہماری تربیت پی ٹی آئی سے نہیں، ہماری تربیت پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. اگر ہم پی ٹی آئی کے ہوتے خدا نخواستہ تو ہم ایک پوری 2 گھنٹے کی آپ کے ساتھ نشست لگاتے اور ان کی بتاتے کہ آپ کے جو ہمارے پاس ثبوت نہیں، دنیا کے پاس ثبوت ہیں کہ آپ کیا کیا کرتوت آپ کے ہیں. دنیا دیکھ رہی، ہم تو نہیں دیکھ رہے. اس کو بھی وہ غالباً ابھی تک انہوں نے جھوٹا قرار نہیں دیا. اب وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں اور ذاتی معاملات ہیں. ہم ذاتی معاملات پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بات چیت نہ کریں. اور آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے سابق وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان محض اعلان ہی رہا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے بعد وزیر اعلیٰ محمود خان نے بھی عمران خان کو شٹ اپ کال دے دی. پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، نوٹنکی کرنے والوں کا ٹولہ ہے. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ لوگ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے بھی پیش نہیں ہوئے. کے پی کے میں تو ان کو کسی نے روکا نہیں، اسمبلی کیوں نہیں تحلیل کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کے ہواری بلیک میلنگ، دھونس، دھمکی اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے دوبارہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. وزیر اطلاع سندھ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سربراہ ملک پر عمرانی ڈاکٹرائن مسلط کرنا چاہتے ہیں.
ملک کے آئین قانون کو محض کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ کے پی کے میں امن و امان کی صورتحال سنگین صورتحال اختیار کر گئی ہے اور پی ٹی آئی استعفوں اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے کھیل میں مصروف ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کا ڈپٹی اسپیکر پولیس تھانے محفوظ نہیں، پی ٹی آئی ملک کو عدم استحکام اور بے یقینی کی صورتحال میں رکھنا چاہتی ہے۔ عمران خان نہیں چاہتے کہ پاکستان کی معیشت چلے۔ عمران خان کی پوری خواہش ہے کہ ملک میں سری لنکا جیسی صورتحال جنم لے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور مشیر داخلہ اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چوہدری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ ان پہ کوئی آئینی پابندی ہے اور نہ ہی ان پہ آئینی پابندی ہے۔ اپنے ایک بیان میں مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے 11 جنوری کو ہونے والی اگلی سماعت تک اسمبلی نہ توڑنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ وزیر اعلیٰ سے صرف گورنر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کا آرڈر پہلے ہی اسپیکر مسترد کر چکے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی وزراء کی فرمائش پر اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جا سکتا اور نہ ہی آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ تحریک انصاف کی رہنما مسرت جمشید چیمہ نے وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا باقاعدہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور امپورٹڈ حکومت کا سہارا زور اپنی کرپشن بچانے پر ہے۔ تحریک انصاف کی رہنما ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ملک باقاعدہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن امپورٹڈ حکومت کا سارا زور اپنی کرپشن بچانے اور اقتدار کو تول دینے پر ہے۔ سربراہ پاکستان عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کوئی قانون پارلیمان کو مدت پوری کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیخ رشید نے اپنے پیغام میں لکھا کہ شہباز شریف بھی بیان حلفی دیا تھا۔ گورنر کا نوٹیفکیشن آئین شکن، وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں۔ گورنر کا نوٹیفکیشن معطل ہوا ہے، منسوخ نہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا کہنا ہے کہ نظریہ ضرورت ہے، فیصلہ 50-50 ہے۔ حکومت اسلام آباد کے بلدیہ کا الیکشن نہیں کرا رہی، جنرل الیکشن میں کس منہ سے جائیں گے؟ حکومت کا ایجنڈا عمران کو نااہل کروا کر الیکشن آگے لے جانا ہے۔ سابق وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ کیئر ٹیکر کی مدت بڑھائیں گے، عوام جائے بھاڑ میں، اپنے کیسز ختم کرائیں گے۔ نیب کو جیپ کی گھڑی ہاتھ کی چھڑی بنائیں، انہیں ڈیفالٹ کی پرواہ نہیں۔ بنو میں کارروائی کے بعد کل عدم تحریک طالبان پاکستان نے ایک بار پھر پاکستان میں ریاستی ریٹ چیلنج کرنے کا ماحول بنا دیا۔ بنو میں دہشت گردی کے خلاف آپریشن سے دہشت گردی کی صورتحال پر ڈرامائی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ عسکری ذرائع کے مطابق بنو آپریشن کے بعد سپہ سالار جنرل عاصم منیر کا وزیرستان اور ایس ایس جی ہیڈ کوارٹر کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بنو آپریشن میں دہشت گردی کی بڑی تعداد کے مارے جانے کو کل عدم تحریک پاکستان اپنا بڑا نقصان سمجھ رہی ہے۔ عسکری ذرائع کے مطابق بنو میں اہلکاروں کو یرغمال بنائے جانے کے بعد کیے گئے آپریشن کلین اپ کو تاریخ کے کامیاب ترین آپریشن میں لکھا جائے گا۔ یہ آپریشن بہترین پیشہ ورانہ طریقے اور انتہائی صبر آزما مراحل میں مکمل کیا گیا اور فوج نے پیچیدہ ماحول یا کسی اور فیکٹر کا کوئی پریشر نہیں لیا۔ کامیاب آپریشن کے بعد آرمی چیف نے ایس ایس جی اور وزیرستان کا دورہ کیا، جس سے فوج، عوام اور دہشت گرد سب کو انتہائی مضبوط پیغام دیا گیا۔ اس دورے میں آرمی چیف نے واضح کیا کہ مسلح افواج دہشت گردوں کی طرف سے شروع کی گئی لڑائی کو دہشت گردوں کے گڑھ تک لے جائیں گے۔ آرمی چیف نے دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کو حتمی طور پر توڑنے کا پیغام بھی دے دیا۔ اسلام آباد خودکش دھماکے کی تحقیقات کے لیے پولیس نے جے آئی ٹی قائم کر دی۔ ذرائع کے مطابق ایس پی سی ٹی ڈی کی نگرانی میں 8 رکنی جے آئی ٹی اسلام آباد دھماکے کی تحقیقات کرے گی۔ احساس اداروں کی افسران ایس پی انڈسٹریل ایریا، ایس ڈی پی او سبزی منڈی جے آئی ٹی کا حصہ ہوں گے۔ جے آئی ٹی اسلام آباد خودکش دھماکے کی مکمل تحقیقات کر کے رپورٹ مرتب کرے گی۔ گزشتہ روز اسلام آباد کے سیکٹر I-10 میں دھماکے میں 1 پولیس اہلکار شہید اور 6 زخمی ہو گئے۔ خودکش دھماکے میں ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ خبریں اور بھی ہیں، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔
वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि अमेरिका की इस्लामाबाद में धमाके की शदीद मजम्मत, इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। तर्जमान अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि इस्लामाबाद और दीगर हमलों में जानों के ज़िया पर अफसोस है। नील प्राइस ने कहा कि सिक्योरिटी मामलात पर पाकिस्तानी शराकतदारों से राब्ते में है। अमेरिका हर किस्म की दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ है। दहशत गर्दों से निपटने के लिए हर मुमकिन इमदाद फराहम करने को तैयार हैं। दहशत गर्दी की हालिया लहर CTD पंजाब की बड़ी कार्रवाई, कल अदम तंजीमों के साथ दहशत गर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार दहशत गर्दों की शनाख्त खालिद महमूद, मोहसिन वकार, मोहम्मद उस्मान, शेर मोहम्मद, लुकमान रफीक और फारूक के नाम से हुई। दहशत गर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असलाहा, ममनुआ लिटरेचर भी बरामद। तर्जमान का कहना है कि मुलजमान सूबे के एहसास शहरों में दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी में मुलविस हैं। रवां हफ्ते मुख्तलिफ शहरों में 443 को मुबैना ऑपरेशन किए गए, जिसमें कार्रवाई के दौरान 19,630 मुश्तबा अफराद को चेक किया गया और 90 अफराद को कलअदम तंजीमों से ताल्लुक रखने पर गिरफ्तार किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा पुलिस के नए पाकिस्तानी मशीर कमिश्नर फैसल शाहकार ने चार्ज संभाल लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने फैसल शाहकार की अमन खिदमात के लिए नेक ख्वाहिशत का इजहार कर दिया। तर्जमान UN पुलिस के मुताबिक फैसल शाहकार कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर काम का 30 साला तजर्बा रखते हैं। वो फील्ड के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में भी काम कर चुके हैं। फैसल शाहकार गुज़श्ता माह IG पंजाब पुलिस के ओहदे पर भी मुसल्लत रहे हैं। यहाँ पे आपको बताएं कि अमेरिकी कांग्रेस ने $1.7 ट्रिलियन का फंडिंग बिल मंजूर कर लिया। अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान ने $1.7 खरब के अखराजाती बिल की मंजूरी दे दी। बिल में पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। अमेरिकी अखराजाती बिल में पाकिस्तान के लिए मुख्तस की जाने वाली ये रकम जमहूरियत के फरोग और सनती मुसावात की तरवीज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पहले के मुकाबले में पाकिस्तान को दी जाने वाली रकम बढ़ा दी गई है। अमेरिकी कांग्रेस की जानिब से सन 2000 में पाकिस्तान को $25 बिलियन दिए गए। बिल में यूक्रेन के लिए $45 अरब की खती रकम मुख्तस की गई है। साइबेरियन हवाएं चलने से शमाली बलोचिस्तान और सिंध में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी ज़ियारत में दर्जा हरारत -10 तक पहुंच गया, जबकि कराची में भी सर्दी बढ़ गई। बलोचिस्तान के कान महतरोजाई, तोबा अशरकसई, खानोजाई में दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियत ने एतवार से बारिश और बर्फबारी बरसाने वाले मगरबी सिस्टम शमाली बलोचिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई करते हुए शमाली इलाका जात और बलोचिस्तान में शदीद सर्दी की वार्निंग जारी कर दी। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इकलीतों के वफ्द की मुलाकात। PTI की मिनॉरिटी विंग सेंट्रल पंजाब के सदर और रुकन पंजाब असम्बली सरदार महेंद्र पाल सिंह के हमरा जमान पार्क में वफ्द ने मुलाकात की। मसीह बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस का केक काटा और मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि हमारे दौर इक़्तिदार में इकलीतों को तरक्की के भरपूर मौके फराहम किए गए। आइन के मुताबिक उनको अक्सरियती आबादी के मसावी हकूक दिए, उनकी आबादत गाहें तामीर करवाईं। अकलीती बरादरी के मेंबरान पार्लियामेंट को करोड़ों रुपए के खुसूसी फंड्स दिए गए ताकि वो अपने लोगों के मसाइल हल कर सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब और KPK के और उनकी तरफ से खुसूसी हदायत हैं कि अकलीतों का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मसीह बरादरी की सेहत और तालीम के शोबे में गिरा कदर खिदमात पर उनको खराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर में क्रिसमस डे की मुनासबत से तकरीब का इनकाद किया गया।
तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नाजिया मोहल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर मुश्तबा बरवाना, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फनास सरदार, मोहम्मद फैजान और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लाहौर में क्रिसमस डे की मुनासबत से तकरीब का इन्नकाद किया गया। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डीसी लाहौर मोहम्मद अली ने डीसी ऑफिस के मसीही मुलाजमीन के साथ केक काटा। तमाम मसीही मुलाजमीन और मसीही कम्युनिटी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नाजिया मोहल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर मुश्तबा अरफात बरहाना, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस सरदार मोहम्मद फैजान और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। मुलाजमीन को कैश बतौर गिफ्ट भी दिया गया। मसीही मुलाजमीन ने तकरीब के इन्नकाद पर डीसी लाहौर मोहम्मद अली का शुक्रिया अदा किया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौका पर डीसी लाहौर का कहना था क्रिसमस और आने वाले साल आपके लिए मजीद खुशियां लेकर आए। मसीही बरादरी का भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। क्रिसमस के मौका पर मसीही बरादरी को पुरअमन और पुरसकून माहौल फराहम करना जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। मसीही बरादरी के क्रिसमस त्योहार के सिलसिले में शहर के 5 मकामात पर बाजार लगाए गए। क्रिसमस बरादरी इन बाजारों से सस्ती और मयारी अशिया खरीद सकते हैं। तहसील मॉडल टाउन में 2 जबकि तहसील शालीमार में 3 क्रिसमस बाजार लगाए गए। तहसील मॉडल टाउन में क्रिसमस बाजार यूहानाबाद और FC कच्ची बादी वासा टैंकी क्रिसमस बाजार लगाया गया। तहसील शालीमार डॉन बास्को स्कूल नज़द रेलवे हेडक्वार्टर में क्रिसमस बाजार लगाया गया। जल्लो मोर क्रिसमस बाजार लगाया गया। मॉडल बाजार चाइना स्कीम में भी। मोस्ट डायरीज कंपनी की CEO हीरा तैयब के ज़ेर एहतमाम मॉल ऑफ लाहौर के लोअर ग्राउंड में क्रिसमस के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल लग गए। स्टॉल में ज्वेलरी, हैंडबैग, कपड़ों के अलावा म्यूजिकल सामान भी मौजूद। CEO मोस्ट डायरीज कंपनी हीरा तैयब की कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि तफसीलात इस वाले से बताते हैं कि हमारे रिपोर्टर इमरान चौधरी। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं मॉल ऑफ लाहौर के अंदर। हमारे साथ इस टाइम मॉल ऑफ डायरीज की CEO हीरा तैयब मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पे क्रिसमस के हवाले से एक स्टॉल्स का इनेकाद किया है। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये स्टॉल जो आपने लगाए हैं किस वजह से लगाए हैं और इसमें आवाम के लिए क्या सहूलियात हैं, या उनसे बात करते हैं। कैसे यहाँ पे बिल्कुल ठीक है और थैंक यू सो मच कोहिनूर न्यूज़ हमारे तक आने का और हमारी आवाज़ को सारी दुनिया तक पहुँचाने के लिए एक बहुत बड़ी फील्ड एग्जीबिशन का इनेकाद किया है और कैंट के अंदर, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स हैं। इसमें ज्वेलरी है, कपड़े हैं, खाने की अशिया है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। जैसा कि सर्दियों का सीजन जा रहा है तो अभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। आप अक्सर से किसी बात करते हैं, स्टॉल लगाते हैं, ये आपका एक भी है। आप देखते हैं जैसे कि पिछले दिनों में आपने स्टॉल लगाए थे यहाँ पर ऐसी क्या स्पेशल कि आपने ऐसी क्या क्या पैशन है कि आप लगाने को कितना कष्ट होता है? बहुत खूबसूरत सवाल आपने मुझसे किया है और मैं आपको बताती चलूँ कि ये सब उन स्टॉल लगाते हैं स्टॉल लगाते हैं कि अपने इनिशियल फेजेस में बिजनेस के शॉर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये एक वो जगह होती है जहाँ पर क्राउड भी अच्छा ला सकते हैं, कस्टमर भी अच्छा ला सकते हैं बहुत मिनिमम प्राइस के अंदर। क्योंकि शॉप लेना एक नए बिजनेस के लिए और अपने आप को प्रमोट करना तो बिल्कुल ही बहुत ही महंगा होता है। हम उन सब लोगों के लिए करते हैं, स्मॉल बिजनेस। ये कितने दिन चलेगा ये जो आपने बात किया कि स्टॉल लगे हैं, कितने दिन के लिए लगाएंगे? ये इंशाल्लाह 3 दिन का फेस्टिवल है और 3 दिन आप जो छुट्टी वाले 3 दिन है अपनी फैमिली के साथ आएँ, अपने फ्रेंड्स को लेके आएँ और बल्कि मैं कहूँगी कि हमारी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। जो लोग घर से भी मेहनत से काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं, प्लीज़ सबको सपोर्ट। जैसा कि आपने देखा, उनका कहना था कि हमारा स्टॉल लगाने का बेसिक मकसद है कि वो लोग जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते दुकानें, वो यहाँ पे आएँ, अपने स्टॉल लगाएँ और इस स्टॉल्स के उनको तो फ़ायदा होगा ही होगा। उस सबसे ज़्यादा जो आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं, कुछ दिनों बाद क्रिसमस आ रही है, उस हवाले से इन्होंने बेहतरीन इकदाम उठाया है और स्टॉल्स के हवाले से भी और जो खरीदार हैं उनके हवाले से भी। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन में झूठे गुशारों दाखिल करवाने वाले माली अखलाकी करप्शन में मुलविस लोग मुल्क पर काबिज हैं। 10 बड़ों का हकीकी एहतसाब हो जाएगा तो सब जेल जाएंगे। PTM पीपल्स पार्टी और PTI पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। हुक्मरानों को हालात की परवाह नहीं। बड़ी परेशानी ये है कि उनके एहसासों और कारनामों की इतला कौम तक कैसे पहुंची। मंसूरा में मरकजी तरबियत गाह के शुरा से अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा कि हमारा तालीमी निज़ाम इसलिए जवाल का शिकार है कि हुक्मरानों के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते।
ہسپتال اس لیے تباہ ہیں کہ اشرفیاں بیرون ملک علاج کرواتی ہیں۔ معاشیت کی بربادی کی وجہ یہ ہے کہ حکمران طبقے کا کاروبار یورپ، امریکہ اور دبئی میں ہے۔ یہ آستین کے سانپ ہیں، قوم ان کو پہچانے، ان کے ہوتے ہوئے کسی کی بیرونی دشمنی نہیں۔ غریب، مظلوم اور مقروض قوم اپنے حق کے لیے کھڑی ہے۔ عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے آزمائے ہوئے ظالم جاگیرداروں، وڈیروں اور کرپٹ سرمایہ اداروں کے لیے آئندہ الیکشن میں یوم حساب دے گی۔ سراج الحق نے کہا کہ معاشرہ مچھلی کے سر کی مانند ہے جو اوپر سے خراب ہوتا ہے، اگر قیادت بہتر ہوگی تو معاشرہ بھی بہتر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کرسمس پر مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کے شریک۔ وزیر اعلیٰ آفس میں کرسمس کے حوالے سے خصوصی تقریب کا انعقاد۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے مسیحی برادری کے ساتھ مل کر کرسمس کا کیک کاٹا۔ تقریب سے خطاب میں کہا گیا کہ کرسمس پر کچی آبادیوں میں مقیم اقلیتوں کو مالکانہ حقوق دینے کا اعلان اور ملازمتوں کے 5% کوٹے پر عمل درآمد کی بھی خوشخبری سنا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اعلان کیا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں کچی آبادیوں میں مقیم مسلمانوں کو مالکانہ حقوق دیں گے، وہاں اقلیتوں کو بھی مالکانہ حقوق دیے جائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے ہمارے پرچم میں سفید رنگ اقلیتوں کے لیے رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اقلیتی برادری کے حقوق کے تحفظ اور ملازمتوں میں اقلیتوں کا کوٹا 2% سے بڑھا کر 5% مقرر کرنے کا اعادہ بھی کیا۔ گرجا گھروں کی تعمیر و مرمت کے لیے فنڈز کو بڑھا کر کروڑوں میں پہنچا دیا ہے۔ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے منتخب نمائندوں کے حلقوں کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اقلیتی برادری کے اراکین اسمبلی کے حلقوں کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ آئی جی جیل خانہ پنجاب ملک مبشر احمد خان کے ویژن کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے محکمہ کی کالی بھیڑوں بے نقاب ہونے لگیں۔ سینٹرل جیل لاہور کے ملاقات شیڈ میں تعینات خاتون اہلکار کو سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم کے CCTV کیمرے کے ذریعے رشوت لیتے دیکھا گیا۔ آئی جی جیل خانہ جات نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ خاتون اہلکار کو نوکری سے برخاست کر دیا۔ آئی جی جیل خانہ پنجاب ملک مبشر احمد کا کہنا تھا کہ قیدیوں پر ان کے ملاقاتوں کا استحصال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم کے CCTV کیمروں کے ذریعے پنجاب بھر کی جیلوں کی 24 گھنٹے نگرانی کی جائے گی۔ محکمے کی کالی بھیڑوں کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بے نقاب کر کے انہیں منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ شیڈ فاؤنڈیشن کی طرف سے مستحقین میں رضائیوں اور راشن کی تقسیم۔ شیڈ فاؤنڈیشن نے لاہور کینٹ میں سردیوں کے پیش نظر مستحقین بہن بھائیوں میں رضائیاں اور راشن تقسیم کیا۔ کرسمس کے پیش نظر مسیحی برادری کو بھی شیڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن اور رضائیاں دی گئی۔ شیڈ فاؤنڈیشن کی صدر عذرا احمد، جنرل سیکرٹری فیصل کھوکر، مجلس عاملہ کے ممبرز راشد منیر، عمران حسین، امبرین، وقاص ملک، حمزہ لودھی نے مستحقین میں رضائیاں اور راشن تقسیم کیا۔ شیڈ کی صدر عذرا احمد نے عطیات فراہم کرنے والے حضرات کا شکریہ ادا کیا۔ شیڈ فاؤنڈیشن کی صدر نے تمام ٹیم کی طرف سے کرسمس کی مناسبت سے مسیحی برادری کو خصوصی مبارکباد پیش کی۔ چین نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ تائیوان کی ریڈ لائن عبور کرنے سے باز رہے۔ چین کے وزیر خارجہ ونگ یی نے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ دھونس دھاندلی اور دوسرے ممالک کو دبانے کی پالیسی ترک کر دے۔ وانگ نے امریکہ پر چین کی ترقی کو دبانے کی کوشش کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ چین کو امریکہ کے جائز خدشات پر توجہ دینی چاہیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ انٹونی بلنکن نے چینی وزیر خارجہ سے باہمی تعلقات کو ذمہ داری سے منظم کرنے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یوکرین جنگ سے متعلق اپنی تشویش سے متعلق بتایا کہ چین نے امریکہ کو یوکرین جنگ کے بحران میں ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کینیڈا کی ریاست انٹاریو میں برفانی طوفان کے باعث 100 سے زائد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی۔ کینیڈا میں کئی شہروں کو برف کے طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ حادثہ لندن اور ٹلبری کے درمیان ہائی وے پر پیش آیا۔ پولیس نے ڈرائیوروں کو سڑکوں سے دور رہنے کی وارننگ جاری کر دی۔
امریکہ اور کینیڈا میں برفانی طوفان نے تقریباً 14 کروڑ افراد کی زندگیوں کو متاثر کیا. تقریباً 15 لاکھ افراد بجلی سے محروم. کرسمس کی چھٹیوں میں شہریوں کو سفر سے گریز کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی. پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان افریدی کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے عبوری سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ اور پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے عبوری سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا. عبوری سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین شاہد افریدی ہوں گے، جبکہ عبدالرزاق رؤف افتخار رکن اور ہارون رشید کنوینئر ہوں گے. قومی ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤف نے اپنی ہم جماعت مزانہ مسعود ملک سے نکاح کر لیا. اس سے قبل حارث رؤف اور مزانہ مسعود ملک کی نکاح کی تیاریاں عروج پر تھی اور تصویریں بھی نظر عام پر آ گئی تھی، لیکن اب حارث اور مزانہ مسعود ملک نے باقاعدہ طور پر نکاح کر لیا. حارث رؤف کا نکاح اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں ہوا، جس میں ان کے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں نے بھی شرکت کی. اس کے علاوہ حارث رؤف کے نکاح کی تقریب میں قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی، فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی، لاہور قلندر کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید، سابق ٹیسٹ کرکٹر ریاض افریدی اور سی او لاہور قلندر سمین رانا بھی شریک ہوئے. قومی ٹیم کے فاسٹ بولر حارث رؤف آج اپنی کلاس فیلو مزانہ مسعود ملک سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں اور دولہا دلہن کی پہلی جھلک بھی منظر عام پر آ چکی ہے. میسی کے عربی پوشاک کی قیمت 20 کروڑ لگ گئی. میسی کو امیر قطر نے ورلڈ کپ جیتنے پر پہنائی تھی. میسی کی فیفا ورلڈ کپ کو اٹھانے سے پہلے پہنی گئی تھی. اس بیشت کو عوام کے رکن پارلیمنٹ نے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے. قطر 2022 ورلڈ کپ کے فائنل میں فرانس کے خلاف ارجنٹینا کی فتح کے بعد قطر کے امیر شیخ احمد ثانی نے 2022 ورلڈ کپ کے بہترین کھلاڑی میسی کو قطری بیشت کا تحفہ دیا. شیخ تمیم نے ورلڈ کپ کے پیش کرنے سے پہلے میسی کو یہ پہنایا تھا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز.